इमाम ज़माना पर बआवाज़ बुलंद आज की इस मजलिस में जिस आयत करीमा को सरनामे गुफ्तगू करार दिया, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। जिस आयत करीमा को मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है, उसमें परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, बेशक अल्लाह का इरादा है अहले बैत इजाज़त को तुमसे दूर रखे और तुमको पाको पाकीज़ा रखे जैसे पाको पाकीज़ा रखने का हक है। ये आयत करीमा उस वक्त नाजिल हुई जब पंजतन 5 एक चादर में जमा हो गए। तारीख में मिलता है कि एक मर्तबा हुजूर अकरम दर सैयदा पर तशरीफ़ लाए और आने के बाद कहा, बेटी मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ। सारी दुनिया को शिफा देने वाला जिसके दरवाजे पर आकर शिफा मांगे उसे बतूल कहा जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटी चादर यमानी लाओ। जनाबे फातिमा ज़हरा चादर यमानी लाई और अपने बाबा को उड़ा दी। थोड़ी देर के बाद इमाम हसन तशरीफ़ लाए और अम्मा को सलाम किया। फिर फरमाया, अम्मा नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। जनाबे फातिमा ने कहा, बेटा तुम्हारे नाना चादर में है। थोड़ी देर के बाद इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए, अम्मा को सलाम किया और कहा, नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। कहा, बेटा तुम्हारे नाना चादर में है। कुछ देर के बाद मौलाए कायनात तशरीफ़ लाए, ज़ौजा को सलाम किया, कहा, भाई की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। कहा, चादर में है। थोड़ी देर के बाद जनाबे फातिमा ज़हरा चादर के करीब आई और सलाम करने के बाद चादर में दाखिल हो गई। जब ये पांचों चादर में जमा हो गए तो जिब्राइल ने पूछा, परवरदिगार इस चादर के अंदर कौन कौन है? अल्लाह ने कहा, फातिमा व अबूहा व बालोहा व बहनोहा। अल्लाह ने कहा, इसमें फातिमा है, उसके बाबा है, उसके शौहर है, उसके बच्चे हैं। अल्लाह ने मरकज़ तारुफ जनाबे फातिमा ज़हरा को बनाया। मैंने सवाल किया, परवरदिगार बहुत सी अजीम शख्सियतें हैं इस चादर के नीचे, तेरा पैगंबर है, तेरा नबी है, सबसे बड़ा इंसान अपने नबी के ज़रिए तारुफ करा देता, कह देता इसमें रसूल है, इसकी बेटी है, उसका दामाद है, उसके नवासे हैं। आपने शायद तवज्जो नहीं दी। अल्लाह ने क्या कहा? फातिमा व अबूहा व बालोहा व बनोहा। उसमें फातिमा है, उसके बाबा है, उसके दामाद है, उसके बच्चे हैं। अल्लाह ने नाम तो बस एक ही का लिया है, बाकी तो सारे रिश्तेदार हैं। मैंने कहा, परवरदिगार नबी के ज़रिए तारुफ करा दे। आवाज़ परवरदिगार आई। तुम्हें नहीं पता, मैं थोड़ी देर में आयत तथहीर भेजूंगा। मैं फातिमा को मरकज़ तारुफ में रखकर ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी सनक उठे, फला को भी आयत तथहीर में शामिल कर दो, उस फला को भी आयत तथहीर में शामिल कर दो, उस फला को भी आयत तथहीर में शामिल कर दो। मैं फैसला कर रहा हूँ कि आयत तथहीर में शामिल करने के लिए रसूल के रिश्तेदार न लाना, बल्कि फातिमा का रिश्तेदार लाना। सलावत। जमा हुए तो जिब्राइल ने कहा, परवरदिगार अगर तेरी इजाज़त हो तो मैं भी ज़मीन पर जाकर चादर में शामिल होकर छटा बन जाऊं। जिब्राइल ने पूरी दरख्वास्त दी। परवरदिगार ने कहा, जाओ, मगर ये आयत लेकर जाना और मेरे हबीब को मेरा सलाम कहना। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। इजाज़त है। अब मुझे पूरा मजमा ये बताए, सबसे ज़्यादा सुपर पावर ज़ात कौन सी है? परवरदिगार की। जब सुपर पावर ने इजाज़त दे दी तो
جبرائیل کو چاہیے تھا کہ آتا اور چادر میں داخل ہو جاتا۔ جب اللہ نے اجازت دے دی تو اب کوئی روک تھوڑی سکتا ہے، لیکن جبرائیل دروازے زہرا پر آیا، چادر کے قریب پہنچا اور کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی چادر میں داخل ہو جاؤں۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا اور جبرائیل سے کہا، اللہ راضی ہو گیا ہے، چادر میں چلا جا، اہل بیت کی رضا لے کر کیا کرے گا؟ عجب نہیں جبرائیل کہے، میں دنیا کو پیغام دے رہا ہوں، خالی رضی اللہ ہونے سے کام نہیں چلے گا جب تک یہ راضی نہ ہو جائے۔ سلام اگر یہ راضی نہیں تو اللہ راضی نہیں، یہ ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جبرائیل چادر میں داخل ہو گئے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ رسول کی ایک زوجہ جن کا نام ام سلمہ تھا چادر کے قریب آئی اور کہا، یا رسول اللہ، آپ پر ہمارا سلام۔ یہاں سے اب سچویشن دیکھیے گا، باپ آئے بیٹی کو سلام کیا، بیٹے آئے ماں کو سلام کیا، شوہر آیا بیوی کو سلام کیا۔ یہ جو بیوی آ رہی ہے رسول کی بیوی ہے، زہرا کی ماں ہے، علی کی ساس ہے، حسنین کی نانی ہے اور سلام کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث قصہ کم سے کم اتنا تو درس دے رہی ہے کہ آنے والے کو چاہیے جب وہ گھر میں داخل ہو تو سلام کرے، یہ نہ دیکھے سامنے بیٹا بیٹھا ہے، نواسا بیٹھا ہے یا بھائی بیٹھا ہے۔ سلام آئی، سلام کیا اور کہا، یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو میں بھی چادر میں داخل ہو جاؤں۔ رسول خدا نے کہا، آپ خیر پر ہیں۔ خیر سمجھ رہے ہیں آپ؟ رسول نے کہا، یہ آپ کا اور ہمارا خیر نہیں بلکہ رسول کی زبان سے نکلا ہوا خیر ہے۔ رسول نے کہا، آپ خیر پر ہیں مگر چادر میں نہیں آ سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خیر والی اہل بیت میں نہ آ سکی تو شر والی کیسے اہل بیت میں آ سکتی ہے؟ سلام فاطمہ اس لیے باعظمت نہیں ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہے، بلکہ اہل بیت اس لیے باعظمت ہے کہ وہ فاطمہ کا رشتہ دار ہے۔ اس کائنات میں جس کو بھی عزت ملی ہے وہ فاطمہ کی وجہ سے ملی ہے۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب فاطمہ زہرا کا ایک لقب بتول بھی ہے، لیکن ایک بیوی اور ہے جسے اللہ نے بتول کے لقب سے نوازا، جس کا نام تاریخ نے مریم لیا۔ بتول زہرا بھی ہے، بتول مریم بھی ہے، مگر ان دونوں میں بس اتنا فرق ہے کہ مریم بغیر شوہر کے بتول ہے، زہرا شوہر رکھ کے بتول ہے۔ سلام مریم چھوٹی بتول ہے، زہرا بڑی بتول ہے۔ مریم بتول صغرا ہے، زہرا بتول کبریٰ ہے۔ زمانے کو پتہ چل جائے گا کہ چھوٹی بتول کون ہے اور بڑی بتول کون ہے، جب چھوٹی بتول کا بیٹا بھی آ جائے گا اور بڑی بتول کا بیٹا بھی آ جائے گا۔ نماز کا وقت ہوگا، زہرا کا بیٹا کہے گا، مریم کے بیٹے آگے بڑھ کے نماز پڑھا۔ عیسیٰ کہیں گے، عیسیٰ کاف کے کہیں گے میری جرت کہ میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں۔ عیسیٰ باقی کے قدموں پر سر رکھ کر دنیا کو بتائیں گے، اے زمانے والے اپنے عقیدوں کو درست کرو، جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے کیسے نماز پڑھ سکتا ہے؟ مریم ہے چھوٹی بتول، زہرا ہے بڑی بتول۔ مریم کا ایک ہی بیٹا معصوم تھا، زہرا کے 11 بیٹے معصوم تھے۔ یوروپ کے ایک پادری نے ایک کتاب لکھی، مریم ورسس فاطمہ، مریم کا مقابلہ فاطمہ سے، مریم ورسس فاطمہ، مریم کا مقابلہ فاطمہ سے۔ جب وہ کتاب مارکیٹ میں آئی، قرآن کی 70 آیتوں سے غلط استدلال، اس نے مریم کو افضل کر دیا اور زہرا کو مفضول کر دیا۔ کتاب چلتے چلتے وہاں نجف پہنچ گئی۔ ایک طالب علم نے کتاب کو لیا اور عالم ربانی کے پاس آیا کہ قبلہ، اس نے ہماری بیوی کی توہین کی ہے۔ عالم ربانی نے کہا، کیا ہوا؟ طالب علم نے کہا، سرکار، اس نے مریم کا مواخذہ کر دیا، بیوی فاطمہ سے کر دیا اور مریم کو افضل کر دیا۔ اس عالم ربانی نے کہا، تم پھر کیا
چاہتے ہو؟ کہا حضور اس کے قتل کا فتویٰ جاری کریں۔ عالم ربانی نے کہا نہیں، اگر قتل کا فتویٰ دیا تو پادری تو مر جائے گا مگر کتاب نہیں مرے گی، موت پادری کو آئے گی کتاب کو نہیں، اور یہ کتاب پہلے سے زیادہ بکنی شروع ہو جائے گی، جسے نہیں پڑھنی وہ بھی پڑھے گا، جسے نہیں خریدنی وہ بھی خریدے گا۔ طالب علم نے کہا تو قبلہ پھر کیا کریں گے؟ عالم ربانی نے کہا موت پادری کو نہیں، موت کتاب کو دیں گے، اور ایسی موت دیں گے کتاب زندہ نہ رہے۔ طالب علم نے کہا کہ کتاب کیسے مرے گی؟ عالم ربانی نے کہا قلم ہمیشہ قلم سے لڑتا ہے، دلیل ہمیشہ دلیل سے لڑتی ہے۔ عالم ربانی نے کہا کہ تم گھر جاؤ۔ عالم ربانی نے گھر کا دروازہ بند کیا، 2 رکعت نماز امام حسین کی ماں کو ہدیہ کی، ہدیہ کرنے کے بعد سر سجدے میں رکھا، حسین کی ماں میں تیری وکالت کرنے لگا ہوں، مجھے لفظوں کی خیرات عطا کر۔ اس پادری نے کتاب لکھی مریم ورسز فاطمہ، مریم کا مقابلہ فاطمہ سے۔ اس عالم دین نے مصلی پہ بیٹھ کے کتاب لکھی، کتاب کا نام تھا مریم ورسز فضہ، مریم کا مقابلہ فضہ سے۔ صلوات کی 70 آیت لکھی تھی، عالم ربانی نے 110 آیتوں سے استدلال پیش کی۔ پہلی دلیل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب فرشتہ مریم کے پاس روٹی لے کر آتا، مریم دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر کہتی تیرا بھی شکریہ اس کا بھی شکریہ۔ مریم فرشتے کا بھی شکریہ ادا کرتی تھی، مریم اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتی تھی۔ لیکن تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ 3 دن فاطمہ زہرا روٹیاں پکاتی رہی، جناب فضہ دروازے پر روٹیاں بانٹتی رہی۔ 3 دن جناب فاطمہ زہرا روٹیاں پکاتی رہی، جناب فضہ دروازے پر روٹیاں بانٹتی رہی۔ تیسرے دن جبرائیل نے آ کے کہا فضہ میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ فضہ نے کہا جبرائیل تو شکریہ ادا کیوں کرتا ہے؟ یہ تو ہم نے بیت اللہ کا صدقہ دیا ہے۔ ابھی بطول کی کنیز فضہ بھی گھر میں پہنچی ہی تھی کہ آواز قدرت آئی، فضہ یہ جبرائیل کا شکریہ ادا تیرے شان و شان میں نہیں، میں اللہ خود تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صلوات فرشتے کا شکریہ ادا کرے اسے مریم کہتے ہیں، اور اللہ جس کا شکریہ ادا کرے اسے فضہ کہتے ہیں۔ ایک دن جناب سلمان دہلیز سیدہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فضہ میں جب بھی دروازے پر کوئی چیز لینے آتا ہوں تو تیرے لہجے میں برتری ہوتی ہے، تم مجھ سے بات ایسے ہی کرتی ہے جیسے تم مجھ سے اول ہے۔ سلمان نے کہا فضہ تو یاد رکھ تو کنیز ہے اور میں نوکر ہوں، حسنین تجھے اماں کہہ کر بلاتے ہیں تو مجھے نانا کہہ کر بلاتے ہیں، تو جنہیں سلاتی ہے میں انہیں گود میں کھلاتا ہوں، نوکری دونوں کی برابر ہے، پھر لہجے میں برتری کیوں؟ فضہ نے کہا بھائی سلمان جب تم نے بات چھیڑ ہی دی ہے تو سنو میرے پاس وہ فضیلت ہے جو کسی کے پاس نہیں۔ جناب سلمان نے کہا وہ کون سی فضیلت ہے؟ میں اس کے چہرے کی زیارت کرتی ہوں جس کے چہرے کی زیارت اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کرتا۔ صلوات تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ جب رسول نے کہا سلمان اور فضہ جنت میں جائیں گے، سلمان دوڑے دوڑے فضہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا فضہ مبارک ہو تم جنت میں جاؤ گی۔ فضہ نے کہا سلمان جنت تمہیں مبارک ہو، میں تو جنت میں ہی رہتی ہوں۔ سلمان نے کہا فضہ مطلب کیا ہے؟ فضہ نے کہا جس گھر میں پنجتن رہتے ہو وہ گھر جنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فضہ نے تمام شیعان حیدر کرار کو یہ بتا دیا کہ جہاں پنجتن جمع ہو جائیں وہ گھر جنت ہے۔ اپنے مجلس کے لیے فرش ازاں بچھایا، محمد بھی آ گئے، زہرا بھی آ گئی، علی بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے۔ صلوات پہلے فضہ کو سمجھنا ہوگا، لیکن عزیزوں بعد شہادت زہرا جناب فضہ نے وہ کردار ادا کیا کہ حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ بھی چھوڑ دیا اور کربلا تک آ گئی۔ تمام اہل حرم کے ساتھ طرح طرح کی اذیتیں برداشت کی مگر کبھی شکوہ نہیں کیا۔ جب بھی حسین کی مصیبت سنا کرو تو پھوٹ پھوٹ کر گریہ کیا کرو، اس لیے کہ جب تمہاری آوازیں گریہ بلند ہوتی ہیں تو سید سجاد تمہارے پاس دوڑ کر آتے ہیں، تمہارے پاس کونیوں کے بل بیٹھتے ہیں، رونے کی آواز رونے سے سید سجاد کو سکون مل رہا ہے۔ اے میرا غریب بابا جزاکم اللہ، فرمانے لگے نانی یہ وہ جگہ ہے جب پشتے خیمہ بھی میں قبر بناؤں گا
قتل ہوگا۔ ایک مقام آیا، اپنا امامہ اتارا، زمین پر بیٹھ گئے، فرمانے لگے۔ علامہ رشید ترابی یہ جملہ کہتے ہیں، زمین پر بیٹھ کر فرماتے ہیں، نانی وہ مقام ہے جہاں تیرا حسین غریب ہو جائے گا۔ جملہ ہدیہ کر رہی ہوں، مجھے نہیں پتا تم میں کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا، میرے لال یہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا نانی وہ جگہ ہے جہاں میرے دائیں بھی قاسم ہوگا، ارے میرا بائیں بھی قاسم ہوگا، میرے آگے بھی قاسم ہوگا، ارے میرے پیچھے بھی قاسم ہوگا۔ اے بیٹا ایک قاسم، ارے ہاں نانی ایک قاسم ٹکڑوں میں بٹ چکا ہوگا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا تمہیں سلامت رکھے، سارے منظر دکھائے، خدا حافظ کیا۔ مدینے سے حسین چلے، حسین کربلا آ گئے، حسین کربلا آ گئے۔ آرام سے بیٹھو تاکہ میں جو جملے پڑھنا چاہ رہی ہوں پڑھ لوں۔ مجھے نہیں معلوم آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتی، ارے وہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حسین کو بچپن سے پیاس بہت لگتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کسی سے سنا یا نہیں، میں نے ان آنکھوں سے پڑھا ہے، ارے بچپن سے پیاس بہت لگتی تھی۔ کربلا میں حسین نے سب سے کہا کہ مجھے پیاس بہت لگی ہے، ارے حسین سے کسی نے نہیں کہا کہ مجھے پیاس لگی تھی۔ سن لو ذرا تاکہ مسائل سمجھ میں آ جائے۔ ایک دن زہرا اپنے علی شوہر سے بات کر رہی تھی، مجھے بات کرتے کرتے کہتی علی جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں، ارے وقت ملے تو میری قبر پر ضرور آنا، علی میری قبر پر یاسین ضرور پڑھنا۔ بیوی کی شہادت کے بعد جب علی ایک دن فاطمہ کی قبر پر آئے، یاسین پڑھ رہے تھے، قبر سے آواز آئی، ارے علی جلدی کھڑے ہو جاؤ، علی جلدی گھر واپس جاؤ، ارے میرا حسین پیاسا ہے۔ تم نہیں جانتے کتنا مقدس مقام ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کرو، ارے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اگر کربلا جاؤ گے، ارے تمہیں منظر دکھائی دے گا، ارے تمہارا وقت کا امام گھٹنوں کے بل چلتا دکھائی دے گا۔ ارے مجھے نہیں پتا کہ تم رونے کے لیے بیٹھے ہو کہ سننے کے لیے بیٹھے ہو، ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت النبی سے کوئی بیوی آئی ہو اور وہ یہ کہہ رہی ہو میرے بیٹے کا تذکرہ ہو رہا تھا، ارے سب لوگ خاموش بیٹھے تھے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ حسین کو کربلا میں سب سے زیادہ پیاس لگتی تھی، سب سے زیادہ، پر حسین نے کسی سے نہیں کہا کہ مجھے پیاس لگی۔ حسین کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سکینہ تھا، مجھے پورا یقین ہے اگر کسی دعا کی شروعات میں سکینہ کے نام سے، سکینہ کے واسطے سے شروع کی جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ارے کیونکہ یہ سب سے چھوٹی سیدانی ہے۔ اپنی ماں بہنوں سے معافی چاہتی ہوں، مجھے پڑھنے کی اجازت دینا، ارے شہزادی کے مسائل پڑھ رہی ہوں۔ حسین کی گود میں جب سکینہ آئی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ زینب نے سوال کیا بھیا جب خدا کسی سے خوش ہوتا ہے تو کوئی آسمانی تحفہ دیتا ہے، ارے یا بیٹی عطا کرتا ہے۔ فرمانے لگے اس بیٹی کو دیکھ کر نہیں رو رہا، ارے بلکہ اس کی مظلومیت کو دیکھ کر رو رہا ہوں۔ ارے زینب سوال کرتی ہے بھیا وہ کیا؟ ارے فرمانے لگے اس کے تن کم ہوں گے، ارے سفر کی تکلیفیں زیادہ ہوگی، ارے اس کی عمر کم ہوگی، ارے مصیبتیں زیادہ ہوگی۔ ارے میں نے کئی کتابیں پڑھی مگر مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا کہ سکینہ کو جی بھر کے پانی ملا، مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا۔ سید سجاد مدینہ میں کسی کو وضو کرتے دیکھا، وہ پانی بہت ضائع کر رہا تھا، رونے لگے، فرمایا پانی نہ ضائع کر، مولا رونا اگر غلطی ہو تو بتا دے دوبارہ نہیں کروں گا، ارے تیری قسم کھاتا ہوں۔ ارے فرمانے لگے تم نے اتنا پانی بہا دیا، ارے جتنا میری سکینہ کو غسل کے نصیب نہ تھا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ آپ کو پتا ہے بچے دو حالتوں میں ڈرتے ہیں، ارے ایک واقعے کو دیکھ کر ڈرتے ہیں، دوسرا واقعے کو سوچ کر ڈرتے ہیں۔ جب واقعے کا خیال آتا ہے تو ڈرتے ہیں۔ میری ایک دوست نے، میرے گرانی خطیب نے جملہ پڑھا، میں نے یہ کتاب میں نہیں دیکھا پر جملہ بہت اچھا لگا اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ سکینہ کی حالت یہ تھی کہ بار بار ہاتھ اٹھا کے کانوں پر آ جاتے تھے، اس لیے کہ سکینہ کو خیال آتا تھا ارے پھر کہیں کوئی ہاتھ نہ بڑھائے، ارے پھر کوئی میرے زخمی کان نہ چھوئے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اندھیرے میں بچے زیادہ گھبراتے ہیں، میری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں آپ تو جانتی ہیں، اپنے نونہالوں کو سینے سے لگا کر سلاتی ہیں، ارے مجھے انصاف سے بتانا ارے سکینہ سوئے تو سوئے کیسے؟
आना जाना नसीब हो के नहीं नसीब। भैया ये बता, अरे भैया ये बता, प्यासों पर प्यास का असर कैसे होता है? फरमाया प्यास जब बढ़ती है तो होठ सूखते हैं, अरे जब उससे ज्यादा बढ़ जाए तो चेहरा सूखता है। अरे भैया जब उससे ज्यादा बढ़ जाए, मेरी बहन जब उससे ज्यादा बढ़ जाए जिस्म सूखता है, और जब उससे ज्यादा बढ़ जाए बहन हड्डियां गोश्त अलग हो जाते हैं। अरे सकीना ने एक हाथ ऊपर किया, अरे सकीना ने एक हाथ ऊपर किया, फरमाने लगी भैया मेरा गोश्त मेरी हड्डियों से अलग हो गया। जज़ाकुमुल्लाह। भैया बता प्यास जब उससे ज्यादा बढ़ जाए, फरमाया हड्डी टेढ़ी होती है। भैया जब उससे ज्यादा बढ़ जाए, अरे प्यास हड्डियों में आ जाती है। फरमाने लगी भैया तू मुझे गुस्ल देना, भैया तू मुझे दफनाना, भैया तू मुझे कब्र में उतारना, पर पहले खुद कब्र में उतर जाना, जमीन को छू कर देखना, भैया मुझे नम जमीन पर दफनाना। अरे प्यास हड्डियों में उतर चुकी है। अरे हाय सकीना, बस मुझे देखो, बस आयत के आखिरी जुमले पढ़ने जा रही हूँ। अरे काबा को याद किया, बाकी आपका सुना हुआ है, मुझे वजाहत नहीं करनी। अरे बाबा को याद किया, भाई ने सर मंगवाया, अरे भाई ने सर मंगवाया, बेटी की गोद में सर आ गया, अपने बाबा की पेशानी को खाद से साफ किया, अरे जुल्फों पर हाथ फेरा, फरमाया भैया सैयद सज्जाद जरा थोड़ी देर के लिए संभाल। सज्जाद ने बाबा का सर लिया, सकीना जमीन पर लेट गई, फरमाया भैया इस सर को मेरे सीने पर रख दे। अरे सकीना क्या करेगी? अरे भैया रख दे। हुसैन का सर सकीना के सीने पर आया, अरे जुल्फों में नन्हे नन्हे हाथ फेर कर कहती है बाबा तू जिंदा था, मैं तेरे सीने पर सोती थी, अरे बाबा आज मेरे सीने पर सो जा। ऐ बाबा सकीना से जिया नहीं जाता। जज़ाकुमुल्लाह। आले मोहम्मद का पहला जनाजा, अरे आले मोहम्मद की पहली मैयत है। सकीना को बस साला के साथ साथ 3 माहों ने गुस्ल दिया, टूटी भी खड़ी है।